रूबरू में एक बार फिर हाजिर हैं हम एक ऐसे मेहमान के साथ जिन्होंने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा अदब की खिदमत में गुजारा है। योगेंद्र बहल तिश्ना साहब, रूबरू में हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आप काफी दिनों से यूएसए में मुकीम हैं, लेकिन गाहे गाहे जब भी हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं आपका जो हल्का अहबाब है वो फाल और मुतहर्रिक हो जाता है। आपकी शायरी सुनी जाती है, आपसे गुफ्तगू की जाती है और लोग उन पुराने दिनों को याद करते हैं जो उन्होंने आपके साथ गुजारे थे। और यकीनन आप भी उन्हीं यादों के सहारे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में जहां आप सेटल हैं, आप काफी वक्त गुजारते होंगे, चूंकि ये जो गरीबुल वतनी की सूरत हाल होती है जब आप परदेश में होते हैं, उस वक्त आपके अपने, आपकी मिट्टी, आपके जितने भी लवाजमात हैं जिन्होंने आपको जोड़े रखा है आपकी जिंदगी से, आपकी सांसों से, वो सब याद आते हैं। योगेंद्र बहल साहब, आपका हम इस्तकबाल करते हैं अपने स्टूडियो में उर्दू सर्विस की जानिब से, और आपसे आपकी इब्तिदाई जिंदगी के बारे में अगर आपके हाफजे में कुछ हो, चूंकि आपके हाफजे में हमें मालूम है कि आपकी पैदाइश 27 नवंबर 1928 की है और अब आप समझ लीजिए कि अब कुछ दिनों में ये तकरीबन 90 साल हो गए। 90 साल हो जाएंगे। अब 90 साल में हाफजा कितना फाल होता है इसका इम्तिहान तो होता ही है, लेकिन जाहिर है आपने इन्हें अपने हाफजे से उन तमाम चीजों को जोड़े रखा है, आपने गले से लगाए रखा है। तो आपके इब्तिदाई दिनों के कुछ अगर लम्हात याद हैं तो आप हमें उनके बारे में बताएं, आप कैसे पले बढ़े और अदब से शगफ वगैरह वगैरह। मैं शुरू में तो था उधर पिशावर में तालीम हासिल की, जो बीए किया उधर से की है सारा, और उसके बाद मैंने एयरफोर्स में ज्वाइन कर लिया। एयरफोर्स में ज्वाइन किया तो मैं फिर से सीधा चला गया मद्रास की तरफ। उधर गया तो उधर जाके दोस्त यार काफी अच्छे थे, जिनमें एक बहुत अच्छे शायर थे। माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात बीच में रोक के जानना चाहता हूं कि आपने एयरफोर्स कब ज्वाइन किया? 44 में, यानी आजादी से पहले का जमाना था ये। तो आजादी के जमाने में उधर मैं मद्रास में था। मैंने वो हिस्सा नहीं देखा जो कत्लो गारत का है, वो मैंने हिस्सा नहीं देखा, लेकिन सुना है। और किसी चंद्र की किताब थी, एक हैंडबैगिंग है, वो पर उसका मुझे पर बहुत असर हुआ। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर काफी लिखा है, यानी इन हालात के ऊपर। तो मैं तकरीबन काफी मुतासर रहा। पार्टीशन ने मुझे बहुत तकलीफ दी। यकीनन ये ऐसा एक वाकया था जिसने पूरी तारीख को एक कर्ब में मुब्तला रखा, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसके लिए ये इतना बड़ा अलमिया था कि कोई शख्स जिसने भी उस वक्त देखा हो वो इसे भूल नहीं सकता। जो बहुत ज्यादा तकलीफ थी, मतलब वो भूलता ही नहीं आलम। तो उसके ऊपर मैंने शायरी काफी की है। जी, आपने काफी कुछ लिखा है, तो काफी उसके ऊपर लिखा है। और जब दोस्त को मिलना होता है तो बड़ी तकलीफ होती है, उसको भी मैंने लिखा कि बड़ी मेरी मजबूरी है, मैं आपको मिलना तो चाहता हूँ, लेकिन ये दरमियान में दीवार जो है ये तो मिलने नहीं देती। जी बेशक, ये दीवारें कायम रहती हैं, लेकिन ये दीवारें कभी दिलों के बीच हायल नहीं होती। दिलों में नहीं हायल, लेकिन वैसे पॉलिटिकली तो हायल है। तो आपके पेशावर के जो दोस्त हैं उनसे आपके रवाबित कैसे हैं? क्या उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी आपके राब्ते में हों? बिल्कुल नहीं, कोई राब्ता नहीं, कोई ऐसा सिलसिला? एक दोस्त है, वो याद आता है, मतलब वो तल्लक नहीं उससे रहा बिल्कुल ही। लेकिन वो किस हवाले से याद है हमारे साथी से? चूंकि मतलब इतने 7 बरस हो गए, तो वैसे एक दोस्त थे, मतलब स्पोर्ट्स में थे, वो फुटबॉल खेलते थे, तो मैं हॉकी खेलता था, उसके सिलसिले में था। तो उस वक्त अदब का जो ऐसा था नहीं जी, जो दोस्त यार हो इस किस्म का। फिर भी मतलब जो है वो, उसके बाद जो है ये विक्रम साहब, ये सारे जो है दोस्त ये बाद में आए मेरी जिंदगी में। शुरू में तो जो है मैं उधर जो था एयरफोर्स में, उधर बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अदबी दोस्त मिले, और उनसे मैंने काफी सीखा। उन अदबी दोस्तों में से कुछ आपको अगर याद हो तो आप उनके बारे में भी जिक्र कर सकते हैं, जिन अदबी दोस्तों से आप कह रहे हैं आपने बहुत कुछ सीखा। वो मतलब जगदीश चंद्र लाल थे जी, बहुत अच्छी शायरी करते थे, तो उन्होंने मुझे काफी जरा आसरा दिया शायरी में। तो अब तो ठीक हो गई। एक इंद्र स्वरूप नादान थे। जी, इंद्र स्वरूप जी यहाँ दिल्ली में ही हुआ करते थे, काफी मुलाकातें थी उसमें। वो तो मेरे जो लंगोटिया यार समझ लीजिए, इस किस्म थे। तो उनसे तो मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक था। पहले वो भी कहानियां लिखा करते थे, मैं भी कहानियां लिखा करता था। एयरफोर्स में जब इकट्ठे हम थे, तो वो फिर आईए सर्विस में आ गए, तो मैं उधर ही एयरफोर्स में रहा। मैं पायलट बन गया,
وہ مطلب آئیس افسر بن گئے. یہ اندر سروپ دت نادا صاحب کی بات ہو رہی جی. تو ان سے کافی زیادہ تعلق اچھے رہے. تو پھر وہ پتہ نہیں کب شاعر بن گئے. انہوں نے شاعری لکھی شروع کر دی, میں بھی شاعر بن گیا. اس کے بعد تو کہتے پتہ نہیں مجھے کیسے بن گئے. جب ہم وائس پریزیڈنٹ کے پاس گئے کہتے مجھے تو پتہ نہیں کب یہ شاعر بن گئے, لیفٹ رائٹ کرتے رہتے تھے. تو اس وقت تو یہ کہانی لکھتے تھے, اب یہ لکھتے ہیں. تو ان کی یاد بہت آتی ہے. وہ کافی سنجیدہ اور عمدہ نظمیں کہنے والے شاعر تھے. بہت مطلب آزاد خیال آدمی تھے. کافی اچھا رہا. آپ کی شاعری کا جو آغاز ہے وہ آغاز صرف ان لوگوں سے ملنے جلنے سے ہوا جو شعر و ادب میں دلچسپی رکھتے تھے, لکھتے تھے؟ ہر کسی کا شوق شروع ہوتا ہے کسی عشق سے. جی جی, میرا بھی عشق سے شوق ہوا. میں اسی لیے جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کے عشق کی نوعیت کیا تھی اور وہ شاعری میں کس طرح در آیا. شاعری مطلب شروع میں تو عاشقی میں ہی ہوگی, اس کے بعد نارمل چلتا رہا. جی, تو کافی لکھا. پہلے فکشن لکھتا تھا, لیکن اب مجھے جو ہے بالکل ریالٹی لکھتا ہوں. مطلب جو سامنے آتا ہے وہ اس قسم سے لکھتا ہوں. تو عاشقی میں جو کچھ آپ نے لکھا, جی ظاہر ہے ہماری اور بہت سارے لوگوں کی دلچسپیاں ان چیزوں میں ہوں گی, ان تخلیقات میں ہوں گی. آپ نے جس مقصد سے شاعری شروع کی, جی, عاشقی میں آپ کو اس شاعری سے کوئی آسانی حاصل ہوئی یا مطلب جیسے شغلیہ طور پر ایئرفورس میں کافی ٹائم ملتا تھا. جی, یہ تو وہ کبھی کبھی مطلب کسی نے مصرع دے دیا, اس پر شاعری شروع کر دی. لیکن وہ مزیدار شاعری نہیں تھی. طرح ہی غزلیں ہوا کرتی تھی. مزیدار شاعری اس لیے نہیں تھی کہ وہ بناتے تھے. جی, تو اس میں جذبہ نہیں پیدا ہوتا تھا. لیکن جب ایکچولی مطلب لکھنا شروع کیا تو بڑا مزہ آنے لگا. وہ خاص وقت کون سا تھا؟ وہ کس زمانے میں آپ نے باضابطہ شاعری شروع کی؟ میں نے مطلب 47 سے شروع کر دی تھی. جی, 47 ایکچوئل 44 سے کی تھی, لیکن 47 سے تو ریگولر کر لی تھی. اس وقت کافی جو اہم لوگ تھے, اردو کے بڑے نام تھے شاعروں میں, بہت اچھے. ہاں, کئی لوگ تھے جو ظاہر ہے آپ نے انہیں پڑھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا, ان سے ملاقاتیں بھی آپ کی ہوئی ہوں گی. تو ان میں سے کن لوگوں نے اس وقت آپ کو بہت متاثر کیا؟ متاثر میں اقبال سے زیادہ متاثر ہوا ہوں. مطلب باقی تو جو ہیں نومی راشد ہیں, جی, ان سے بڑا ہوا. تو اختر شیرانی صاحب ہیں, ان سے وہ بڑا ہوا. یہ کافی اچھا مطلب ہے. انہوں نے تو کافی مطلب کیا, اختر شیرانی صاحب نے. جی, تو کافی مطلب مجھے متاثر کیا. اختر شیرانی صاحب نے اپنی رومانیت کی وجہ سے متاثر کیا ہوگا. ظاہر ہے وہ اس کے امام تھے. وہ تو کنگ آف رومانس تھا. جی, بہت اچھا لگا. آپ نے اقبال کا ذکر کیا, تو اقبال کو پسند کرنے والے, انہیں چاہنے والے بہت لوگ ہیں, اور سب کے اپنے اپنے زاویے ہیں. پنجابی قسم جو لوگ ہیں نا, وہ اقبال کو پسند کرتے ہیں. مطلب غالب تک ہم پہنچتے نہیں ہیں. جی, ہم مطلب ادھر جو ہے, ادھر جو لاہور کی سائڈ کی ہیں, وہ سارے اقبال تک کی ہیں. پنجاب کے اندر اس کی جڑیں ادب کی, شاعری کی, صوفیزم کی, ان تمام چیزوں کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ وہاں سے ایسے ایسے نابغے پیدا ہوئے جنہوں نے ادب کی دنیا میں بھی نام کمایا, فلم کی دنیا میں. جی جی, اور جب صوفی ہوئے وہ بھی وارث شاہ سے لے کر آج تک وہ کئی سلسلے ایسے ہیں جو یاد رکھے جاتے ہیں. بالکل. تو اقبال کی پسندیدگی کا آپ نے ایک سبب تو بتا دیا, سیالکوٹ کا ہونا, اور ان کو پسند کرنے والوں میں دراصل بہت الگ الگ طرح کے مختلف مزاج کے لوگ ہیں. تو مجھے یہ لگا کہ اگر میں آپ سے یہ جان سکوں کہ آپ کے پسند کی جو ترجیحات ہیں, آپ کی پسند ایکچولی مطلب پہلے تو یہ تھا کہ مطلب عشقیہ قسم کی شاعری ہو تو وہ اچھی لگتی تھی. جی, تو اب جو ہے وہ ٹرینڈ بالکل بدل گیا. اب جو نارمل لائف ہے اس قسم سے جو ہے بات چیت ہوتی ہے. جی, تو شاعری میں بہت زیادہ مطلب فرق پڑ گیا. پہلے کی شاعری جو ہے وہ مجھے اب اچھی نہیں لگتی. جی, کیونکہ وہ مطلب اس میں فکشن زیادہ تھی. اب جو ہے اس میں جو ہے ریالٹی 100% ریالٹی ہوتی ہے, فکشن نہیں ہوتی. جی, آپ کے لکھنے کا سلسلہ تو جاری رہا, آپ کے پڑھنے کا سلسلہ بھی قدرے مصروفیات کے باوجود جاری رہا ہوگا. بہت زیادہ رہا. تو ادھر آپ نے کون کون سی کتابیں, مجموعے پڑھے؟ جیسے میں نے شاعروں کے حوالے سے بات کی تو آپ نے بتایا کہ ان لوگوں کو آپ نے جانا. ہم اپنے زمانے میں ایم اسلم پڑھا کرتے تھے. جی, ان کے ناول ہوتے تھے. جی, کوئی ترجمے ہوتے تھے, کوئی ناول ہوتے تھے, ان کو بہت پڑھا ہوتے تھے ایم اسلم کو. وہ ایڈونچر بیسڈ ناولز ہوتے تھے غالباً. ہاں, تو اس کے بعد تو نارمل وقت جو ہے کوئی ناول یا کرشن چندر کا ناول آ گیا جو کوئی اس قسم کے, باقی پڑھتے تھے. یعنی جو اس وقت کے مقبول رائٹرز تھے وہ سارے چاہے اچھے پڑھتے تھے, فکشن والے ہوں یا شاعر ہوں, آپ نے انہیں پڑھا. کافی اچھے تھے. آپ کی مقبولیت کا دائرہ صرف ہندوستان تک نہیں ہے, آپ نے
پاکستان میں بھی کافی اپنے مداح پیدا کیے. پاکستان میں بھی بہت ہے. پاکستان میں یعنی وہ کتابیں غزلوں کے مجموعے آئے ہیں. 2 مجموعے، ایک قطرہ قطرہ زندگی ہے جی، اور ایک درد کا. آپ کی اب تک 11 کتابیں پوری آ چکی ہیں. میں نے تفصیل دیکھی فہرست کی. ماشاءاللہ آپ کا کام اتنا ہے کہ اس سے کسی الگ سے تعارف کی ضرورت نہیں. وہ آپ کو لوگ پڑھتے رہے ہیں، جانتے بھی ہیں. ادھر اس لیے نہیں کہ مطلب وہ جو میں گاڑی چلا نہیں سکتا نا، اس وجہ سے وہ ان سے رابطہ زیادہ قائم نہیں ہو سکا. ویسے مطلب جو ہے کارسپونڈنس ہوتی رہتی ہے. نیو یارک میں نیو یارک کے حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں. پروین شیر وغیرہ جی، ان سے رابطہ ہے، کافی تعلق رہتے ہیں. ان کو پڑھا بھی ہے. وہاں ادبی محفلیں نیو یارک میں ہوتی ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. ادھر بھی ہیں. اور کینیڈا میں جب میں جاتا ہوں ادھر تو بہت زیادہ، ادھر تو ایسے پتہ لگتا ہے جیسے یہ دلی کافی کینیڈا میں کافی لوگ ہیں جو اردو کے حوالے سے فنکشن کرتے ادھر تو رہتے ہیں. پیپر ہی بڑے چھپتے ہیں. جی، نیوز پیپر جو ہیں کافی چھپتے ہیں. تو آپ کے ڈرائیو نہ کرنے کے باوجود آپ نے جیسے فون سے ان سے رابطہ قائم کیا؟ فون سے ہوتا ہے تقریباً. وہ ملتے ہیں، آتے ہیں وہ لوگ؟ وہ میرے پاس ملتے ہیں. آپ کا محفلوں میں جانا کم ہوتا ہے اس لیے کہ میں جا نہیں سکتا. ہاں، آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ آپ ادروائز تو میں کافی ان سے. وہاں کون لوگ ہیں جو بہت ایکٹیو ہیں نیو یارک میں؟ یاد نہیں. اور وہاں انڈین کمیونٹی بھی ہے، سارے انڈین ہے، کمیونٹی بھی ہے. یعنی اردو کا تمام حلقہ ہے. فرق میں اس حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں میں کوئی فاصلہ ہے، چونکہ اردو تو کسی ایک ملک کا اور اس کی زبان ہے نہیں. ادھر کو سوچتے نہیں کہ میں پاکستانی ہندوستانی. ظاہر ہے یہ خیال نہیں. ادھر ہی پتہ لگتا ہے یہ ہندوستانی ہے، پاکستانی ہے. ادھر تو سارے اپنے یار دوست یعنی بنے رہتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی، بہت اچھا لگتا ہے. اب جیسے 400 گلزار صاحب ہیں، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے مطلب اپنے سگے بھائی ہیں. اس سے بھی زیادہ ہے. گلزار جاوید صاحب نے آپ پر 400 کا ایک خاص شمارہ بھی نکالا تھا. نکلا تھا. اور اس میں آپ کے حوالے سے بہت ساری باتیں تھیں جو آپ کی زندگی، آپ کی ترجیحات کے حوالے سے تھیں. اس وقت یاد تھا. یہ کب کا زمانہ رہا ہوگا؟ وہ 2004 میں تھا غالباً. آج سے تقریباً 14-15 سال ہو گئے. 14-15 سال ہو گئے. جی، بہتر. آپ کے 2 مجموعے پاکستان سے شائع ہوئے 11 میں سے، جی. اور باقی ہندوستان سے ہی شائع ہوئے. جی. اور اس میں انگریزی میں بھی ہیں، کویتائیں بھی ہیں، اور اردو شاعری بھی ہے، نثر بھی ہے. یہ اتنی چیزوں کے لیے آپ نے وقت نکالا، اور کیسے نکالا؟ یہ ذرا میرے لیے بہت معمہ ہے. یہ تو حرام ہوتا ہے کہ جب خیال آیا اس وقت لکھ دیا. اس وقت کچھ اور یاد نہیں آتا ویسی چیزیں. جی، بس لکھنا ہے، ختم کرنا. میں تقریباً ایک سیٹنگ میں ایک غزل کہہ دیتا ہوں. جی، مطلب میں سوچتا نہیں زیادہ. پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس کے بعد رد و بدل کر دیا. ایسے کچھ نہیں کیا. تخلیقی عمل میں خارج ہونے والی کوئی چیز آپ کے درمیان نہیں آتی جو آپ کو لکھنے میں کہیں ڈسٹرب کرے. وہ آپ لکھ لیتے ہیں، ایک عمل پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس پر نظر ثانی کرنا. پہلے تو میں رات کے وقت لکھتا تھا. جی. اب میں ہر کسی وقت بھی سڑک پر چلتے چلتے اب لکھنا شروع کر دوں گا. وہ اپنا ڈائری رکھی ہوئی ہے، کھولی، اپنے لکھنا شروع کر دیا. اس کو کوئی بینچ راستے میں ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے تو اس پہ بیٹھ گیا، لکھنا شروع کر دیا. تو اب آپ لکھتے ہیں تو کیا رسالوں میں شائع کرانے کے لیے کہیں بھیجتے ہیں؟ نہیں، شائع ہوتے تو سارے ہی ہیں. جی، لیکن میں اس کی وجہ سے نہیں لکھتا. نہیں، آپ کہیں بھیجتے ہیں شائع کرنے کے لیے، جیسے لکھ کے آپ کی بیاض میں چیزیں محفوظ رہتی ہیں. تو آپ انہیں عوام تک پہنچانے کے لیے، قارئین تک پہنچانے کے لیے پہلے تو میں کیا کرتے ہیں؟ تقریباً بہت رسالوں میں چھپتا تھا، کافی زیادہ. اب میں تقریباً یعنی 1-2 میں مخصوص رہتا ہوں تو اس میں بھیجتا ہوں. مطلب وہ بولتے ہیں بھیج دو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تازہ جو ہے بھجوا دیتا ہوں. اب چونکہ سسٹم بڑا ای میل کا ہو گیا ہے تو آسانی سے ٹرانسفر چیز ہو جاتی ہے تو میں ان کو بھجوا دیتا ہوں. جی. تو اب کون سے رسالے ہیں جن میں آپ چیزیں بھیجتے ہیں، اپنی تخلیقات بھیجتے ہیں؟ اب تو میں 400 میں سے چھپتا ہوں. 400 میں؟ اس سے پہلے بہت زیادہ تھے، کافی زیادہ تھے. بلکہ پنجاب سے کافی رسائل نکلتے تھے اور آج بھی نکل رہے ہیں. کسی زمانے میں چترا تھا، پارس تھا، اس قسم کے تھے. شروع میں اس میں ہوتا تھا. اظہر جاوید کا تخلیق تھا اور ارتکاز، بہت سارے رسائل وہاں سے تھے. کافی مطلب تھے، اس میں چھپتا تھا. اچھا، اب آپ ہندوستان آتے ہیں تو ہندوستان میں کیا یہ جو ادب کے دوست ہیں آپ کے، جیسے نند کشور وکرم جی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہوں گے، دیویندر اسر صاحب کچھ سال پہلے تک تھے، تو اب آپ کا جو حلقہ ہے وہ کتنے لوگوں کا ہے یہاں ادب کے لوگوں کا دلی میں؟ ادبی لوگ جو ہے دلی میں تو 8-10 ہی ہوں گے زیادہ. ڈاکٹر خلیق انجم صاحب تھے، اب تو نہیں رہے. گوپی چند نارنگ صاحب
جی ان سے تلقہ کمر ہیس ہوتے تھے، ان سے تلقات ہوتے تھے، کافی کلوز تلقہ ہوتے تھے. تو اب آپ کی کوئی نئی کتاب زیر ترتیب ہے؟ کچھ اور آنے والا ہے اس سال؟ ہم امید کریں بس یہ سال اب ختم ہو رہا ہے تو اب ایسا ہے کہ وہ تو ابھی یہ قطرہ قطرہ چھپی تھی جی لاسٹ میں، اسی سال 2018 میں چھپی تھی. تو بس اس کے بعد وہ دیکھو لکھی تو بہت ہوتی ہیں، جی. دیکھو کیسے آتی ہے، وہ آئے گی ویسے. اچھا یہ بتائیں کہ جیسے شاعری کے بارے میں خاص طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ شاعری مادری زبان میں ہی اچھی طرح کی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے اردو میں شعر لکھے، آپ نے انگریزی میں بھی لکھے، آپ نے ہندی میں کویتائیں بھی لکھیں، تو یہ الگ الگ زبانوں میں شاعری کرنے کا جو سلسلہ رہا ہے اس کے پیچھے کیا حالات رہے، کیا اسباب رہے، کیسے ممکن ہوا یہ؟ جیسے بھی مطلب خیال آیا نا اس میں، انگلش میں بھی لکھ دیا، اردو میں بھی لکھ دیا، ہندی میں بھی لکھ دیا. اب تقریباً ہندوستانی ان میں ہوتی ہے، وہ اردو اور ہندی کا مکسچر یہ ایک قسم کا. جی. تو لفظ جو ہے کوشش کرتا ہوں جتنے آسان سے آسان ہو اتنے ہوں. تو نظمیں وہی ہیں، انہیں آپ نے انگریزی میں اور ہندی میں کر دیا ہے، ایسا ہے؟ جی. یعنی وہ الگ سے انگریزی میں کہی ہوئی نظمیں نہیں ہیں، ہندی میں کہی ہوئی نہیں ہیں، مطلب اردو میں، بیسیکلی اردو میں، بنیادی طور پر وہ اردو میں اردو میں ہے. اس کے بعد جو رد و بدل ہلکا سا کر کے ہندی میں کر دیا. ہاں. تو انہیں آپ خود ہی ترجمہ کرتے ہیں یا اس کے لیے آپ نے کچھ اور ایکسپرٹس کا؟ ترجمہ نہیں کرتا ویسے. تو اب آپ کے جو مجموعے ہیں جی ان میں آپ کی چیزیں غزلوں کی شکل میں بھی ہیں، نظموں کی شکل میں بھی ہیں، دونوں شکلوں میں ہیں. تو آپ جب لکھتے ہیں تو آپ کیسے یہ طے کرتے ہیں کہ یہ مضمون جو آپ کے ذہن میں چل رہا ہے، جو آپ کے خیالات میں جو تموج ہے، وہ غزلوں میں بہتر ظاہر ہو سکتا ہے یا نظموں میں کہا جا سکتا ہے؟ مطلب میں تو سلاست لکھ دیتا ہوں، غزل بن جائے غزل بن جائے، نظم بن جائے نظم بن جائے. جی. یہ پرٹیکولر نہیں ہے کہ میں نے پہلے وہ اس کو بندش میں رکھنا ہے. جی. کئی دفعہ آزاد میں بہت اچھی خوبصورت نکل جاتی ہے. جی. تو کئی دفعہ ویسے ہوتا ہے کہ اب تو غزل نکلتی ہے تو پھر غزل آ جاتی ہے. ویسی پرٹیکولر نہیں ہے. نظمیں کیا نثری نظمیں ہیں، آزاد نظمیں ہیں، پابند ہیں؟ کس نوعیت کی نظمیں آپ زیادہ؟ پابند بھی ہیں، آزاد بھی ہیں. جی. دونوں ہیں. دونوں ہیں. نثری نظمیں آج کل کافی لکھی جا رہی ہیں، بلکہ جو عالمی ادب سے تراجم ہو رہے ہیں وہ بھی نثری نظموں بھی ہے، یہ نظم کی شکل میں ہی ہے. جی. سبجیکٹ ایک ہی ہوتا ہے، مسلسل غزلیں ہیں. ہاں جی. ایک قسم کی ہوتی ہیں تقریباً، ایک سبجیکٹ کو لے کے. پہلے ہوا کرتا تھا مزہ لینے کے لیے طرح طرح کے شعر لکھتے تھے، اب نہیں وہ چیز. اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو شاعر کی حیثیت سے لوگ سننا چاہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے آپ کا کچھ کلام سن لیں. ٹھیک ہے، غزل پیش کرتا ہوں. جی ارشاد. جانے دل کا یہ کیسا عالم ہے، جانے دل کا یہ کیسا عالم ہے، آرزوئے حیات کم کم ہے. واہ واہ، بہت خوب. جانے دل کا یہ کیسا عالم ہے، آرزوئے حیات کم کم ہے. زخم دل کے دکھائیے کس کو، زخم دل کے دکھائیے کس کو، ہر کسی کا مزاج برہم ہے. بہت خوب. زخم دل کے دکھائیے کس کو، ہر کسی کا مزاج برہم ہے. کتنا مشکل ہے زندگی کرنا، آج محرم بھی صرف موسم ہے. واہ. کتنا مشکل ہے زندگی کرنا، آج محرم بھی صرف موسم ہے. زندگی کے وہ خواب جانے دو، زندگی کے وہ خواب جانے دو. دور حاضر ہی ماتم ہے. واہ. دور حاضر ہی ماتم ہے. میری خاطر نہ تو پریشان ہو، طوطا چشمی مزاج عالم ہے. واہ، بہت خوب. میری خاطر نہ تو پریشان ہو، طوطا چشمی مزاج عالم ہے. میری تشنا لبی میری جاگیر، میرا ماتم میرا ہی ماتم ہے. واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت عمدہ، بہت عمدہ. جانے دل کا یہ کیسا عالم ہے، آرزوئے حیات کم کم ہے. موت تھی حد نظر، سود و زنا کچھ بھی نہ تھا. موت ہی حد نظر، سود و زنا کچھ بھی نہ تھا. تشنگی کیسے بجھاتا میں یہاں کچھ بھی نہ تھا. بہت خوب، بہت عمدہ. صحرا صحرا زیر پا، حد نظر تک ایک شراب. صحرا صحرا زیر پا، حد نظر ایک شراب. مجھ سے آگے رہ نہ مردوں کا نشان کچھ بھی نہ تھا. بہت خوب. مجھ سے آگے رہ نہ مردوں کا رہا کچھ نہیں ملا تھا. کون سلجھاتا کسی کے مسئلے، فرصت کسے دی اتنی بھی. کون سلجھاتا کسی کے مسئلے، فرصت کسے تھی اتنی بھی. دور تک پھیلی زمین یہ آسمان کچھ بھی نہ تھا. بہت خوب. پیار کا جویا بٹکتا ہی رہا ہر گام پر، شام وعدہ ساز دل سوزے نہاں کچھ بھی نہ تھا. بہت خوب. پیار کا جویا بٹکتا ہی رہا ہر گام پر،
شام وعدہ ساز دل سوزے نہا کچھ بھی نہ تھا، سوچتے تو ہر قدم پر تھے ہزاروں مسئلے، واہ سوچتے تو ہر قدم پر تھے ہزاروں مسئلے، بھوگتے تو یہ جہان اینوا کچھ بھی نہ تھا، واہ 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 واہ، چلتے پھرتے چند سائے آنکھوں میں کچھ صورتیں، جب برسات الٹی تو دیکھا یہ یہاں کچھ بھی نہ بہت تھا، عمدہ بہت عمدہ، چلتے پھرتے چند سائے آنکھوں میں کچھ صورتیں، جب برسات الٹی تو دیکھا یہ جہاں کچھ بھی نہ تھا، دل میں ہے تشنا کسی دن اس سے اتنا جا کہیں، تو اس سے پہلے زندگی میں جانے جا کچھ بھی نہ تھا، بہت خوب اس سے بہت پہلے خوب، زندگی میں جانے جا کچھ بھی کیا کہنے۔ اچھا ابھی آپ کی غزل سنتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ یہ جو آپ کا تخلص ہے تشنا، نہیں۔ یہ تخلص آپ کی اپنی پسند ہے یا کسی دوست کسی استاد نے آپ پتہ کو؟ نہیں کیسے آگے تخلص، پہلے میں اپنے شروع میں روگی لکھا کرتا تھا، جی پورا نام جوگندر سنگھ بیر روگی، جی تو میں نے کہا یہ تو یہ گھٹیا چیز ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو ایئر فورس میں ہی میں نے وہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے شروع کر دیا، روگی کو ہٹا دیا آپ نے، روگی کو تشنا ہٹا کو لا دیا، دیا۔ تشنا کو شروع کر دیا، سنگھ کو ہٹا دیا، جی میں نے کہا یہ ٹھیک، کیونکہ جوگندر بیل میرے افسانوں میں آتا تھا۔ جی یوگیندر بہل تشنا صاحب، غزلیں اور نظمیں دونوں آپ نے لکھی ہیں، جتنے غزلوں میں آپ جانے جاتے ہیں نظمیں پڑھنے والے بھی آپ کو اتنا ہی پسند کرتے ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنی نظمیں بھی عنایت فرمائیں۔ تو یہ میں ایک آپ کو نظم، یہ زاد سفر ہے۔ ارشاد۔ شام کا سورج ڈوب رہا ہے، دنیا سے دل اوب رہا ہے، ویاکل منوا ڈول رہا ہے، پنچھی بھی پر تول رہا ہے، واہ کرنا تھا جو کچھ بھی تجھ کو، کام وہ سارے کر بھی چکا ہے، سکھ بھی پایا دکھ بھی بھوگا، کارن اب جینے کا کیا ہے، بہت خوب۔ بیل سے جو لپٹی ہے تجھ سے، تیرے کرموں کی مالا ہے، کیا کھویا ہے کیا پائے گا، اس کے من کو پر لکھا ہے، تجھ کو بھی معلوم ہے سب کچھ، پاپ اور پن جو تو نے کیا ہے، گیان ہے یہ بھی تجھ کو مورکھ، اپنا بھوش خود تو لکھتا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھنا اب تو، جیون بندھن ٹوٹ رہا ہے، ہر آنسو پچھتاوے کا تیرے مالک کی نظر میں ہیرا ہے، کرموں پر اپنے رونے سے من کا درپن دھل جاتا ہے، باندھ مسافر اپنی گٹھڑی، زیادہ سفر کیا لے جانا ہے، درد بھرے دل کے علاوہ کیا تشنا تیرے بات درا۔ واہ بہت خوب، یہ مطلب ریئلٹی آف لائف جو ہے نا، بے شک، اس کے اوپر زیادہ سفر۔ آپ کی ایک نظم جاوید صاحب نے چھاپی تھی، گلزار جاوید نے، وہ نظم تھی نالۂ اردو۔ نالا اردو، ہاں وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا شمار آپ کی نمائندہ نظموں میں ہوتا ہے تو وہ بھی آپ عنایت فرمائیں۔ میں بتاؤں، یہ کس دہانے پہ لے کے پہنچو مجھ کو آخر، یہ کس دہانے پہ لے کے پہنچے مجھ کو آخر، ترقیوں کی کبا تو پہنی ہوئی ہے میں نے، ہے میرے آگے امیر خندق جو میری بربادیوں کا ساما لیے ہوئے ہے، لکھی ہے شاید میرے مقدر میں اب عجائب گھروں کی زینت، واہ مگر تمہاری یہ خاموشی بھی عجیب شے ہے، تمہاری یہ مصلحت ہے شاید کہ تم میرے نام کے وظیفوں کو ہضم کرنے کی فکر میں ہو، تمہیں یہ پرواہ نہیں ہے ہرگز کہ میں جو تھی ایکتا کی ضامن، سمٹ سمٹ کر بس ایک پیٹ کے تل کی محدود ہو رہی ہوں، اگر یہی میرے روز و شب ہیں تو میری زلفیں سنوارنے کو کہاں سے آیا کوئی ناداں، کہاں اٹھائیں گے ناز میرے خیال و ذاکر، نہ کشن موہن نہ کوئی راہی نہ کوئی کھلر، نہ راز و تنہا نہ کوئی آزاد، اور سرور میری خاطر اپنے دل کا خون جلا کر جہاں کو درس خلوص دے گا، نہ پھر میرے گلشن خیالی کے پھول ہوں گے، وششٹ حیرت ظفر پیامی ستیش بترا، کہاں سے لاؤں گی ڈھونڈ کر میں بے تاب و عقل طور و رخ کومل، ماہر غالبیات بالک ادب کنیر گیان اور دویندر ایسر، کمل بھی جو نہ کوئی نہ کھلے سکے گیا، بلا چکے ہوں گے مجھ کو آخر گلزار و سوزو ورما پرکاش راہی کمار پاشی، نہ کوئی خاندان اشک گپتا نہ کوئی کومل، نہ پھر گلاٹی میرے خیالوں میں گم رہے گا، نہ ہوگا رقصاں طاؤس کوئی ریڈیو پر نشر کرے گا، نہ رشک کوئی، نہ کوئی ہادی نہ کوئی راہی نہ کوئی رہبر میرے لیے شبوں میں جاگے گا، وہ شخص جو تھا ازل سے تشنا کہاں میرے دل کا حال لے گا، نہ آئے گا رام لال کوئی میری حفاظت کو تیر لے کر، نہ ہوگی ملا کی سرپرستی بھی مجھ کو حاصل، نہ گور و گوپی دکھا سکیں گے کرم کے جوہر،
نہ آئے گا پھر کوئی جوگندر میرے فسانے کے سنوارنے کو، نہ جگمگایا کوئی مہتاب میری شب کو، نہ پھر میرے آسماں کی زینت بنے گا تارا، مشاعروں میں دکھائی دے گا نہ سحر کوئی، نہ نور و ناظر سنائی دیں گے، کہانیوں کے رتن بھی ڈھونڈے سے نہیں ملیں گے، دکن سے اٹھے گا پھر نہ کوئی شیر نواز اور اس کے ساتھ بھی جو اپنی شعلہ نوائیوں سے مجھے بقائے دوام دیں گے، میرے گلشن کے ان گنت اور بھی کئی پھول تہ خاک ہوں گے، 2 دہائی میں کھیل سارا یہ ختم ہوا، نہ پھر کوئی تم سے کہہ سکے گا تم ہم میری بقا کے کعب دشمن، اور تم میرے قاتل، تم میرے نام کے وظیفوں میں پل رہے ہو۔ بہت خوب۔ ظاہر ہے آپ نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس عمدہ نظم میں، وہ باتیں صداقت سے بہت قریب ہیں، اور جو صورتحال رہی ہے زبان کے حوالے سے جو بھی خیالات رہے ہیں، انہوں نے سچے ادب اور سچے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے، ان کا نقصان ہوا ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ آپ جیسے مجاہد اور اردو کے قافلے میں نئے شہسوار شامل ہوتے رہیں۔ یوگیندر بہل تشنا صاحب، آپ نے اتنا وقت نکالا ہمارے لیے اور اپنی مصروفیات میں اردو سروس کا حصہ دیا، اس کے لیے ہم خاص طور سے آپ کے لیے ممنون ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگا، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔